बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे ज़रूर देखिएगा। बेसिकली टॉपिक ये है कि वो कौन से लोग हैं जो रियल एस्टेट से पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉपर्टी से प्रॉफिट कमाते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग ये सोचते भी हैं, देखते भी हैं, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ भी सुनते हैं कि फ़लाँ इतना मल्टी मिलीनियर हो गया, उसने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और वो रातों रात अमीर हो गया। या ये लड़का तो कल तक हमारे साथ खेला करता था और आज देखें वो BMW के ऊपर घूम रहा है, या हुंडई के ऊपर घूम रहा है, या फिर टोयोटा करोला के ऊपर घूम रहा है। इसके पास तो कुछ भी नहीं था, ना ही इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड था, ना ये वेल ऑफ था, तो ये इतना जल्दी कैसे अमीर हो गया प्रॉपर्टी के अंदर। ये आपने काफ़ी मिसालें देखी होंगी, स्पेशली 2020 में, 2019 में। इस सारे प्रोसेस को आज हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा, आपके इर्द गिर्द में जो लोग जिन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया होगा, तो आपके जहन में आया होगा कि इसने रातों रात छक्के लगाए होंगे, या इसने कोई 2 नंबर काम किया होगा, कोई फ्रॉड किया होगा प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से ये रातों रात अमीर हो गया रियल एस्टेट में पैसा लगाने की वजह से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम इस चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है कि 2 नंबर तरीके से प्रॉपर्टी से पैसा जिन लोगों ने बनाया, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हमने आज बात करनी है कि जो 1 नंबर तरीके से जायज़ और हलाल तरीके से रियल एस्टेट से लोग पैसा कमाते हैं, उनकी क्या थाट प्रोसेस होता है, उनकी क्या थिंकिंग होती है, वो कैसे वर्कआउट करते हैं और फिर प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि आपको रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप अगर रियल एस्टेट में पैसा कमाना चाह रहे हैं और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट का, तो फिर आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। नॉलेज से मुराद ये है कि आप रियल एस्टेट के लोगों के साथ कितना आपका मिलना जुलना है, आप सोशल मीडिया के ऊपर रियल एस्टेट को कितना ऑब्ज़र्व करते हैं, कितना स्टडी करते हैं, आपके जो माहौल है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे आप क्या डिस्कशंस करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से। या फिर ऐसे है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर किसी की वीडियो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ले लें और रातों रात अमीर हो जाएंगे, और जाके आप पैसा लगा देते हैं, तो पता चलता है कि यार ये तो उल्टा काम हो गया। तो इसलिए रियल एस्टेट में सोशल होना बड़ा ज़रूरी होता है। रियल एस्टेट के साथ सोशल होना बड़ा ज़रूरी है। सोशल से मुराद ये है कि अगर आप रियल एस्टेट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो आपको 5-6 महीने पहले ही इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इसकी स्टडी करनी चाहिए। फिर जिस एरिए में आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, उस एरिए का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंट सेल्स एंड परचेज़ हो रही हैं। तो पहला पॉइंट तो है जी, आपको अगर रियल एस्टेट का नॉलेज है तो आप रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बेशुमार लोग जो है वो चूना लगा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉलेज के बाद जी दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोक्योरमेंट टाइम। प्रॉपर्टी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने प्रॉपर्टी जो प्रोक्योर करनी है, ख़रीदनी है, उसका टाइमिंग क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब बेचने का टाइम होता है तो लोग प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद रहे होते हैं, और जब ख़रीदने का टाइम होता है तो लोग प्रॉपर्टी को बेच रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी की जो राइट टाइमिंग है परचेज़ करने की, वो बड़ी ज़रूरी होती है। मसलन जब प्रॉपर्टी में जब बूम आया होता है, ठीक है, तो आप उस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। जब प्रॉपर्टी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, उस वक्त अगर आप परचेजिंग करते हैं तो बड़े अच्छे चांसेस होते हैं कि जब मार्केट बेहतर हो तो आप उससे पैसा कमा लें। तो राइट टाइम टू परचेज़ अ राइट प्रॉपर्टी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि लोगों की देखा देखी या जहाँ पे एक हवा चल रही है, आपने उस तरफ नहीं बह जाना, बल्कि आपने अपने नॉलेज को देखना है
اور پراپرٹی کے ٹرینڈ کو سمجھنا ہے، اس ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں ہی مہنگی بائنگ کر لی تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ آپ اسے اچھی قیمت کے اوپر بیچ سکیں، اس لیے کہ آپ نے آلریڈی چیز مہنگی خرید لی ہے۔ پھر اس میں دوسری چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ پراپرٹی جو آپ خرید رہے ہیں وہ پراپرٹیز نہ خریدیں جو لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پراپرٹیز نہ خریدیں جو لوگوں نے دیکھ کے چھوڑ دی ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ پراپرٹی خریدیں جس کے اوپر کسی کی نظر نہ ہو، جس کی طرف لوگوں کا ذہن ابھی تک نہ گیا ہو۔ ایسی پراپرٹیز کو ڈھونڈیں، ایسی ڈیلز کو ڈھونڈیں۔ ایسی ڈیلز ڈھونڈنے کے لیے نا 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً آپ جب بھی پراپرٹی ڈھونڈنے جائیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کسی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یار میں نے فلاں ایریے میں نے اتنے مرلے کا گھر خریدنا ہے یا پلاٹ خریدنا ہے، تو وہ آپ کے لیے چیز ڈھونڈ لیتا ہے، آپ کے پاس لے کر آتا ہے۔ جب آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کی آلموسٹ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آپ جو ہے پھر وہ مختلف ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں نے ابھی بھائی سے مشورہ نہیں کیا، میں نے ابھی بیگم سے مشورہ نہیں کیا، چیز تو ٹھیک ہے، یا ابھی میں بچوں سے مشورہ نہیں کیا۔ اگر آپ ایسے کریں گے کمٹمنٹ کے اوپر، جس بندے کو آپ نے کہا تھا اس نے محنت کی، پراپرٹی ڈھونڈ لی آپ کے لیے، اب اگر آپ اس کے ساتھ پھر کمٹمنٹ کے اوپر پورا نہیں اتریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو پراپرٹی ڈیلر ہے پوری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن پھیلا دے گا کہ یار یہ شخص جو ہے اس کے لیے میں نے یہ چیز ڈھونڈی تھی اور اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ پھر آپ جس کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ چونکہ یہ ڈیلرز کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے نا، پھر آپ جس کسی کے پاس بھی جائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ یار یہ تو اس نیچر کا بندہ ہے۔ وہ آپ کو پھر جو بھی پراپرٹی دکھائیں گے وہ ایک تو مہنگی دکھائیں گے، 10 سے 15% وہ پراپرٹی آپ کو مہنگی دکھائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ آپ بیک مار جاتے ہیں، آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر آپ فرسٹ ڈیل جو آپ کی ہوتی ہے فرسٹ گو میں کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس پراپرٹی سے پیسہ کما لیں۔ اگر آپ بیک کر دیں گے، آپ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے ڈیلر کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کو کبھی بھی رائٹ پراپرٹی نہیں دکھائے گا، ہمیشہ وہ آپ کو وہی پراپرٹی دکھائے گا جو لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کمٹمنٹ کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی جو فوکس ہے وہ کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریزیڈنشل پلاٹ لینا ہوتا ہے، اور آپ مارکیٹ میں جب ریزیڈنشل پلاٹ لینے جاتے ہیں تو آپ جو ہے ادھر ادھر آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ آپ نے خریدنا پلاٹ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ بنے ہوئے گھر دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ نے ریزیڈنشل پلاٹ خریدنا ہوتا ہے اور آپ کمرشل پلاٹ کی انفارمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے بنا ہوا گھر خریدنا ہوتا ہے اور آپ اپارٹمنٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا، جس کے پاس جائیں گے اس کے لیے بھی پرابلمس ہوں گی کہ وہ آپ کے لیے ایک چیز ڈھونڈ کے لے کر آئے گا تو آپ اسے کہیں گے نہیں یار یہ جو آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ ڈھونڈا ہے نا یار، اگر اس قیمت میں آپ مجھے گھر لے کے دے دیں یا دیکھیں کوئی اس قیمت میں کوئی گھر مل جائے 5 مرلے کا، تو ایسے بے شمار کیسز ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو پھر جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے وہ بھی ایریٹیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ابھی تک جو تھاٹ پروسیس ہے، جو آپ کی آبزرویشنز ہے، جو آپ کا فوکس ہے وہ کلیئر نہیں کہ آپ نے خریدنا ایکچولی کیا ہے۔ آیا آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے کمرشل پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے اپارٹمنٹ خریدنا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوتی۔ آپ اس سے 5-6 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، ویئر ایز آپ نے خریدنی کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کریں۔ جب تک آپ کو فوکس نہیں ہوگا نا، آپ کا ٹارگٹ فوکس نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے، اگر آپ فوکس ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ پراپرٹی سے پیسہ کما لیں گے۔ اگر آپ لیفٹ رائٹ کی باتیں کریں گے، آپ کمرشل کو بھی ٹچ کریں گے، آپ گھر کو بھی ٹچ کریں گے، آپ 10 مرلہ کو بھی ٹچ کریں گے، آپ کنال کو بھی ٹچ کریں گے، تو رزلٹ میں یہ ہوگا کہ آپ اچھی چیز نہیں لے پائیں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، فوکسڈ آپ کا گول جو ہے اس کے اوپر فوکسڈ آپ ہوں۔ آپ جب گھر سے جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے یہ چیز لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں یقین کریں کہ وہ
رائٹ ٹائم وہ اپنے صحیح ٹارگٹ کے اوپر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میں نے لینی ہے، اور وہی چیز لیتے ہیں، اور پھر اس سے ان کو پروفٹ بھی ملتا ہے۔ اب تیسرے وہ لوگ جو پروفٹ زیادہ کماتے ہیں پراپرٹی سے، وہ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فائلز جو ہے نا، آج اس سوسائٹی کی فائل لے لی، کل اس کی لے لی، یہاں سے فائل لی ادھر دے دی، اس سوسائٹی کی فائل لے کے 2 مہینہ رکھی ادھر دے دی، یہ کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں، پروفٹ نہیں کما رہے ہوتے۔ پروفٹ کمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ لانگ ٹرم سے مراد میکسیمم سال کی، منیمم 1 ایئرس اور میکسیمم 1 سال سے اوپر کی پلاننگ آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ تب ریئل اسٹیٹ سے پروفٹ کما لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ یار یہ بندہ راتوں رات فائلیں بیچ کے امیر ہو گیا تو میں بھی فائلیں لے کے امیر ہو جاؤں گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو راتوں رات فائلیں لے کے امیر ہوا، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے کتنا پیسہ وہاں پہ لگایا ہوگا، کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوگی، وہ کتنے پارٹنرز ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 8 کروڑ کی ڈیل اٹھائی ہو، ٹھیک ہے، 8 کروڑ کی ڈیل اٹھائی ہو، وہ 3 پارٹنرز ہوں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار نہیں، اس نے فائلیں اٹھائی ہیں تو اتنی تو میں بھی اٹھا لوں گا، تو میں بھی پیسہ کما لوں گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہ تو آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، نہ تو آپ کی وہ سوچ ہے، نہ آپ کی وہ پلاننگ ہے، نہ آپ کے پاس وہ کسٹمرز ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کسٹمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک مارکیٹ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ آپ ایک لے مین ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں یا آپ سائڈ بزنس کرتے ہیں، تو آپ جس طرح وہ فائلوں سے پیسے کما رہے ہیں، آپ اس طرح پیسے نہیں کما سکتے۔ اس سوچ کو ذہن سے نکال لیں۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ نے جو بھی پراپرٹی خریدی ہے یا ایون کہ فائل بھی خریدی ہے، اسے آپ منیمم 1 سال ہولڈ کریں گے یا میکسیمم سال سے اوپر ہولڈ کریں گے، تو آپ کو وہ چیز پروفٹ، وہ پراپرٹی یا وہ فائل آپ کو پروفٹ دے جائے گی۔ اگر آپ دیکھا دیکھی کریں گے تو پھر آپ میکسیمم کتنا کما لیں گے اس ایک فائل سے؟ 50,000 60,000 کما لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ جب کلیپس، آج کل جو حالات ہیں مارکیٹ کے، تو جو فائلیں جن لوگوں نے لی ہیں، ایون کہ جو بائنگ ریٹ ہے اس سے بھی نیچے ابھی جا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، جن کا مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو آپ کا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، لہٰذا آپ فائل ٹریڈنگ کے اندر اپنے آپ کو مت جھونک دیں، بلکہ آپ ایک ٹینجیبل چیز لیں، ٹھیک ہے، اور اسے ہولڈ کریں منیمم 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ، تو انشاءاللہ آپ اس سے پروفٹ کما سکیں گے۔ ادروائز آپ کا پراپرٹی سے پروفٹ کمانا مشکل ہے، بلکہ اپنا لاس کر بیٹھیں گے۔ دوستو، یہ چند گزارشات تھی، یہ چند وہ چیزیں تھیں جس سے آپ ریئل اسٹیٹ سے پروفٹ کما سکتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر عمل کر کے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو نالج ہونا چاہیے جی مارکیٹ کا، کہ مارکیٹ کا نالج سے مراد کہ کس ایریے میں آپ لے رہے ہیں، اس ایریے میں کتنی فریکوینٹ سیل پرچیز ہو رہی ہے، ڈیمانڈ وہاں پہ کیا ہے، سپلائی کیسی ہے وہاں پہ۔ دوسرا، آپ کا ہم نے نالج کی بات کر لی۔ پروکیورمنٹ ٹائم جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پروکیورمنٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ بائنگ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو شروع سے ہی مہنگی چیزیں لے لیں گے تو مسئلہ بن جائے گا۔ تیسری ہے جی کمٹمنٹ، آپ کی لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کیسی ہے، آپ کتنے سوشل ہیں ٹو ورڈ ریئل اسٹیٹ۔ پھر آپ کا فوکس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ جب گھر سے چیز لینے جا رہے ہیں تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ چیز لینے چاہ رہے ہیں۔ آپ کی کمٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کمرشل بھی پوچھیں، ریزیڈنشل بھی پوچھیں، 5 مرلہ بھی، 10 مرلہ بھی، 1 کنال بھی نہیں۔ ایک فوکسڈ چیز، گول جو ہے آپ کے ذہن میں وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا گول ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی، تب جا کے آپ ریئل اسٹیٹ سے، یہ جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ کماتے ہیں۔ ادروائز جو لے مین ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، تو وہ بیچارہ جا کے ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹریپ سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ ریئل اسٹیٹ سے پروفٹ انشاءاللہ کما پائیں گے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔